इस वीडियो में हम एक नज्म सीखेंगे। इस पोएम का नाम है, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। मैरी हैड अ लिटिल लैम। तो मैरी नाम है एक लड़की का जिसने एक भेड़ का बच्चा पाल रखा है। मैरी हैड के पास था एक लिटिल लैम यानी भेड़ का बच्चा। LAMB इस लफ्ज में लेटर बी साइलेंट है, यानी ये लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, इसलिए इसे लैम्ब पढ़ना गलत होगा। इसकी दुरुस्त अदायगी है लैम, यानी लेटर एम की आवाज पर यह लफ्ज खत्म हो जाता है। मैरी हैड अ लिटिल लैम यानी मैरी के पास एक भेड़ का बच्चा था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. यानी भेड़ के जिस्म पर ऊन नुमा जो बाल होते हैं उन्हें कहते हैं फ्लीस। फ्लीस यानी भेड़ की ऊन, क्योंकि इसी से ऊन बनती है जिसकी मदद से स्वेटर और टोपियां वगैरह बुने जाते हैं। वॉज यानी थी, वाइट सफेद, एज की तरह, स्नो बर्फ। इट्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो यानी उसके बाल या ऊन बर्फ की तरह सफेद थे। और ये किसकी बात हो रही है? भेड़ के बच्चे की, यानी वो बर्फ की तरह सफेद दिखाई देता था। आगे पढ़ते हैं। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट द लैम वॉज श्योर टू गो। एंड और एवरीवेयर यानी हर जगह या फिर जहां भी, दैट मैरी वेंट यानी मैरी जाती, द लैम यानी भेड़, वॉज था, श्योर जरूर, टू गो जाता। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट द लैम वॉज श्योर टू गो यानी जहां भी मैरी जाती वो भेड़ भी जरूर उसके साथ जाता। अब आगे पढ़ेंगे। आप भी पढ़िए। इट फॉलोड हर टू स्कूल वन डे। इट उसने, फॉलोड पीछा किया, हर उसका, टू स्कूल यानी दर्स का, वन डे एक दिन। आगे पढ़ते हैं। दैट वॉज अगेंस्ट द रूल। दैट जो के, वॉज था, अगेंस्ट यानी खिलाफ, द रूल यानी कानून। It followed her to school one day that was against the rule यानी एक दिन वो उसका पीछा करते हुए स्कूल पहुंच गया जो कि कानून के खिलाफ था। यानी स्कूल में भेड़ के बच्चे को साथ लेकर आना मना था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? It made the children laugh and play to see a lamb at school. It made यानी उसकी वजह से या फिर उसको देखकर, the children बच्चे, laugh हंसना, and और play खेलना, to see देखकर, a एक, lamb भेड़, at school यानी दरसगाह में। It made the children laugh and play to see a lamb at school यानी बच्चों ने स्कूल में भेड़ को देखकर हंसना और खेलना शुरू कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। And so the teacher turned it out.
اینڈ اور سو اس لیے the teacher یعنی استاد turned نکال دیا it اسے out باہر and so the teacher turned it out تو اس لیے ٹیچر نے اسے باہر نکال دیا. آگے پڑھتے ہیں but still it lingered near but لیکن still پھر بھی it وہ lingered یعنی ٹھہر جانا near قریب but still it lingered near یعنی لیکن پھر بھی وہ قریب ہی ٹھہر گیا یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قریب ہی آس پاس وہیں ادھر ادھر پھرنے لگا. اور اب آگے پڑھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرنے لگا. and waited patiently about till Mary did appear and اور waited انتظار کرنے لگا patiently صبر سے about وہاں till جب تک Mary did appear یعنی میری اسے نظر آ گئی. and waited patiently about till Mary did appear یعنی اور وہ بڑے صبر سے وہاں انتظار کرنے لگا جب تک کہ میری اسے نظر آ گئی یا پھر دکھائی دی. تو یہاں یہ کہنا چاہ رہا معاف کیجیے گا یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ لیم دراصل آس پاس اس لیے رک گیا کہ وہ میری کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ واپس آئے. چلیے اب ہم مل کر اس پوئم میں سے کچھ رائمنگ ورڈز کو تلاش کرتے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کسی بھی نظم سے رائمنگ ورڈز کو تلاش کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر لائن کے آخر کے الفاظ کو پڑھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کیا ان کے آخر کی آواز ایک جیسی ہے یا نہیں. اگر آواز ایک جیسی ہو تو اس کا مطلب ہے وہ آپس میں رائم کرتے ہیں. تو پہلی لائن کے آخر میں لفظ لکھا ہے لیم اور دوسری لائن کے آخر میں لفظ ہے سنو. یہ دونوں الفاظ آپس میں رائم کرتے ہیں کیا؟ جی نہیں. تو آگے پڑھتے ہیں. اگلی لائن کے آخر میں لفظ ہے went لیم سنو went ان تینوں کے آخر میں مختلف آوازیں ہیں. اب آگے پڑھیں گے. اگلی لائن کے آخر میں لفظ ہے go لیم سنو went go سنو go کیا یہ دونوں الفاظ آپس میں رائم کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ٹھیک. سنو اور گو ان دونوں کے آخر میں ایک جیسی آواز ہے. تو اس طرح سے یہ ہو گیا رائمنگ ورڈز کا ایک پیئر یا پھر جوڑا. اب آگے پڑھتے ہیں. ڈے اور اگلی لائن کے آخر میں ہے رول لیم سنو وینٹ گو ڈے رول. ڈے اور رول کے الفاظ کے آخر میں بھی باقی کے الفاظ کے آخر کی آواز سے ملتی جلتی آواز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ رائم نہیں کر رہے. اگلی لائن کے آخر میں لفظ ہے پلے اور اس سے پہلے ہم نے لفظ پڑھا تھا ڈے. تو اس طرح سے ڈے اور پلے آپس میں رائم کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ڈے اور پلے یہ ہو گیا رائمنگ ورڈز کا دوسرا پیئر. اب آگے دیکھتے ہیں. اگلا لفظ ہے اسکول اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لفظ رول. رول اور اسکول دونوں کے آخر میں بھی ایک جیسی آواز ہے. تو یہ ہو گیا تیسرا پیئر رول اور اسکول. اب آگے پڑھتے ہیں. آؤٹ اس کے بعد ہے نیئر اور پھر ہے اباؤٹ. کیا آپ کو کوئی رائمنگ ورڈ سنائی دیے ہیں؟ جی ہاں بالکل ٹھیک. آؤٹ اور اباؤٹ ان دونوں کے آخر میں بھی ہے بالکل ایک جیسی آواز. تو یہاں ہمارے پاس رائمنگ ورڈز کا ایک اور پیئر آ گیا ہے اور یہ ہے چوتھا پیئر.
چلیے اب اگلا لفظ پڑھتے ہیں، یہ ہے اپیئر، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نیئر۔ نیئر اور اپیئر یہ دونوں بھی آپس میں رائم کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ ہے رائمنگ ورڈز کا 5واں پیئر۔ تو اس پوئم یا نظم میں ایک خاص قسم کا نظم ہے، یعنی ایک ترکیب ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیٹرن ہے جو کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یا دہرایا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ایک لائن چھوڑ کر 2 رائمنگ ورڈز ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ یہاں دوسری لائن کے آخر میں ہے ایک لفظ جو کہ تیسری نہیں بلکہ چوتھی لائن کے آخر کے لفظ سے رائم کرتا ہے، یعنی ان 2 رائمنگ ورڈز کے درمیان ایک لائن ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ رائمنگ ورڈز ایک لائن چھوڑ کر ہمیں اس نظم میں مل رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگلے 2 رائمنگ ورڈز کے درمیان بھی ایک لائن ہے، جیسے کہ ڈے، اور پھر اس کے بعد رائمنگ ورڈ نہیں ہے اگلی لائن کے آخر میں، بلکہ اس سے اگلی لائن کے آخر میں رائمنگ ورڈ ہے۔ اسی طرح سے رول کا رائمنگ ورڈ جس لفظ سے رائم کرتا ہے وہ بھی ایک لائن چھوڑ کر ہمیں ملتا ہے، اس سے اگلی لائن میں رائمنگ ورڈ نہیں ہے بلکہ اس سے اگلی لائن میں ہے۔ رول اور اسکول، اسی طرح سے آؤٹ اور اباؤٹ بھی ایک لائن چھوڑ کر رائم کر رہے ہیں، اور نیئر اور اپیئر بھی۔ تو ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ان رائمنگ ورڈز کی وجہ سے ایک پوئم میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ ردم، یعنی میوزک، بالکل ٹھیک، جس کی وجہ سے ہم اسے گا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہت جلد اسے زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب اس نظم کو گا کر پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس کو گا کر پڑھنے کے لیے آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ ہر لائن، معاف کیجیے گا، ہر 2 لائنوں میں سے اوپر کی جو لائن ہے اسے 4 مرتبہ گا کر پڑھا جائے گا، جبکہ دوسری لائن کو صرف 1 مرتبہ گا کر پڑھا جائے گا۔ غور سے سنیے۔ Mary had a little lamb. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. تو اس طرح سے پہلی لائن کے آخر کے 2 الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور پھر 1 مرتبہ پھر پوری لائن کو دہرایا گیا ہے، اور دوسری لائن کو صرف 1 مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ تو باقی کی 2 لائنز کو بھی ہم اسی طرح سے پڑھیں گے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ گا کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, that was against the rule. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near. And waited patiently about, 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 and waited patiently about till Mary did appear. بہت خوب، شاباش۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ گا کر پڑھنے کی کوشش جاری رکھیے۔